बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक साइंटिफिक फार्मूला जो है वो पेश कर दिया गया है, और साइंटिफिक फार्मूला में ज़रा थोड़ा सा मैंने मुतनज़न कहा है, सियासी फार्मूला पेश किया है उन्होंने, क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के ऊपर बैंक कर रहे हैं इस वक्त। उनको लगता है कि यहाँ से तो मुझे घास कोई नहीं पड़नी, मुझे किसी ने वोट नहीं देना। और ज़ाहिर है, पता नहीं पहले भी मिले थे कि नहीं मिले थे, पाकिस्तान की जो अपोजिशन है और पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टियां जो हैं, या मुतहदा अपोजिशन कह लें, उनका ये क्लेम है कि 2018 का इलेक्शन भी RTS वगैरह ये वो सारा कुछ जो था वो बिठाए गए, चोरी किया गया, मैंडेट चोरी हुआ है। और लिहाजा मतलब वो इनको इसीलिए वो कभी कठपुतली कहते हैं, कभी सिलेक्टेड कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इमरान खान साहब की कारकर्दगी का आलम ये रहा है कि वो अभी तक कोई भी काबिल ज़िक्र, बल्कि काबिल ज़िक्र क्या, जितने भी उनके ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं ये होता नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात की एक ट्रेडिशन ये रही है कि वो जो हुकूमत होती है, खुसूसन जहाँ पर सूबाई हुकूमतें जिस पार्टी की हों, वही ज़िमनी इलेक्शन भी जीत जाती हैं। उसकी 2 3 4 वजह होती हैं। एक तो ये होती है कि पुलिस आपके कंट्रोल में होती है, इंतज़ामिया आपके कंट्रोल में होती है, फिर फंड्स आपने जारी करने होते हैं। लोगों को पता होता है कि यार ये गली मोहल्ला नाली सड़क ये वो, ये अगर गवर्नमेंट का कोई पार्टी का बंदा जीतेगा तो ये हमारे, क्योंकि बड़ी दो नंबरी है ये जो तरक्याती फ़ंड्स के नाम के ऊपर जो रिश्वत दी जाती है, ली जाती है। इमरान खान साहब किसी दौर में इसके ख़िलाफ़ होते थे, लेकिन ख़ुद वो पढ़ के ये वाला काम कर रहे हैं। तो लिहाजा वो बैंक कर रहे हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के। 80 लाख तकरीबन समंदर पार पाकिस्तानी है, और इमरान खान साहब को ये लगता है एक नंबर 1 कि जितने भी 7 समंदर पार पाकिस्तानी हैं, 80 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, व्हाट्सएवर जितने भी हैं, उनको लगता है कि वो सारे का सारा वोट उन्हीं का है। ठीक लगता होगा क्योंकि, और लगना चाहिए भी, क्योंकि उनका वो जो 7 समंदर पार पाकिस्तानी रहते हैं उनके मसाइल कुछ और हैं, हमारी तकलीफ़ें कुछ और हैं, यानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो मैच ही नहीं करती। तो लिहाजा उनको लगता है कि जी के वोट के ज़रिए चलता फिरता सड़क पे खड़ा इलेक्शन बड़ा देने आज ओके, वहीं पर जनाब ऑनलाइन वोटिंग करें, इस तरह की वो चाह रहे हैं कि जी के वोटिंग का सिस्टम हो। दूसरे अल्फाज में इलेक्शन चोरी करना बड़ा आसान हो। ये जो EVM है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अमेरिका से है नहीं, ये वाली इंडिया की दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर जो पार्टियाँ, जो दलित पार्टी थी जिसकी जितनी वो शेड्यूल कास्ट है ना, वहाँ पर कमी कमीन जो लोग हैं, शूदर टाइप के, इस तरह के दलित, इस तरह के, उनको जब से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आई हैं इंडिया में, तब से उनकी पार्टियाँ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। क्यों ख़त्म होती जा रही हैं? कि वो सारे गरीब गुरबा लोग हैं। पहले तो वो पता होता था कि यहाँ पे अंगूठा लगाना है, यहाँ पे मोहर लगानी है, तो वोट गया जनाब जिधर जाना है। तो EVM तो उनको ऑपरेट नहीं करनी आती। और दूसरा, हम तो नीयतों के वली हैं, अल्लाह का शुक्र है, नीयतों के वली हैं ना, कि हम मशीनें बिठा देते हैं। बड़ा बड़ा है RTS, वो बैठ गया 2 दिन, बैठा रहा, बल्कि लम्हे पै गया। तो फिर ये कि इस तरह का वाइब्रेंट मीडिया, बकौल इमरान खान साहब के इतना आज़ाद और मुतहर्रिक मीडिया, और फिर ये जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया के होते हुए कि हर दूसरे बंदे के हाथ में कैमरे वाला मोबाइल है, डस्का में वो धुंध छा गई, मतलब मजाक खेज़ बातें हैं ना। तो इस तरह के लोगों में और इस तरह की इंतज़ामिया में EVM मशीन को, कंप्यूटर को गलत प्रोग्रामिंग देना कौन सा बड़ा वो काम है। और वैसे भी इसके ऊपर जो है वो कॉमसेट वाले जो हजरात हैं जिन्होंने ये मशीन बनाई थी, वो खुद कह रहे हैं कि यार ये मशीन ठीक नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में है, अगला इलेक्शन जब भी हो। इमरान खान साहब को तो लगता है कि अगला इलेक्शन जो है वो बस आया खड़ा, और उनकी इतलात भी इस तरह की हैं और उनके खदशात भी इस तरह के हैं, क्योंकि उनको ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो तावन मोहब्बतें जो हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ जो पिंगें बढ़ रही हैं अंदरूनी खाना, तो वो देख के तो इमरान खान साहब को यही लगता है, इसलिए वो काली में पड़े हुए हैं। कभी ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी सीधी टक्कर इलेक्शन कमीशन के साथ। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने इसका हल पेश किया है अपनी तरफ से। क्या आइंस्टाइनी हल उन्होंने पेश किया है, इस पर बाद में बात करते हैं कि वो हल क्या है, मतलब ऑन मेरिट्स क्या बात बनती है। मामला ये है कि 80 लाख पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं,
ان کو پاکستان کا بڑا درد ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یعنی یہ کلیم ہی کیا جاتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے حل یہ پیش کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو براہ راست ووٹنگ کا کوئی میکینزم بنائیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جی کہ جو پارٹی، اور یہ ان کی قانونی ٹیم جو ہے انہوں نے ان کو یہ ساری مشاورت کر کے یہ والا دیا، تو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو پارٹی پاکستان میں جتنے ووٹ لے اس تناسب کے ساتھ ان کو سیٹیں الاٹ کر دی جائیں سمندر پار پاکستانیوں کی۔ امریکہ کے لیے 1 رکھ لیں، یورپ کے لیے 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، تو ٹوٹل وہ کہتے ہیں 5 سے 7 قومی اسمبلی میں، اور 2 نشستیں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ سینٹ میں، اس طرح کر کے کوئی وہ فارمولہ پیش کر رہے ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں 5 سے 7، سینٹ میں 2 نشستیں، اسی طرح ہی ہے۔ مطلب وہ پھر کہتے ہیں کہ آگے ڈیوائیڈ کر لیں، جب قانون سازی ہم کریں گے اس پہ، جس طرح خواتین کی نشستیں ہیں، اب اس میں ایک قانونی رکاوٹ ہے، وہ بڑی عجیب و غریب سی ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، پاکستان کا دستور یہ کہتا ہے، جو بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اور جو بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے اگر وہ قومی اسمبلی کا رکن بن جائے تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، ماں سوائے کہ وہ ایک آدھ شرط ہے کہ وہ مسلمان والی۔ تو اب اس میں جو جھول ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 62 یہ کہتا ہے کہ جن کے پاس دوہری شہریت ہے وہ پاکستان کا پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ اہل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آ گیا ایک جو کہتے ہیں نا جس تضاد، قانون میں، دستور میں بندش ہے کہ جو شخص جو ہے دوہری شہریت رکھتا ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا، صوبائی اسمبلیوں کا رکن بننے کا اہل نہیں ہے۔ تو اگر وہ اہل نہیں ہے تو پھر وہ ووٹ کیسے ڈال سکتا ہے نا جی، پوائنٹ آ گیا۔ تو یہ جو اصول ہے جمہوریت کا، یہ اس کی نفی ہے۔ تو اس کے لیے اگر تو سیریسلی کام کرنا ہے کسی نے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو پھر اس کے لیے آپ کو آئین کے 62 میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ اور ویسے بھی بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ دوہری نیشنلٹی انڈیا نے اس طرح کا کوئی سین پارٹ نہیں رکھا ہوا، کیونکہ پاکستان سے زیادہ انڈین جو ہیں ان کے شہری وہ یعنی ساتھ وہ اوورسیز ہیں، انڈینز بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جلسہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ کیا نام ہے جی ان کا، مودی صاحب نے جا کے ٹرمپ کے ساتھ ایک اسٹیڈیم میں جلسہ بھی کیا تھا، انڈینز کو خطاب کیا تھا وہاں پر انہوں نے۔ تو پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو ووٹ کا حق ہے اس سے زیادہ کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو وہ ابھی بھی پاکستان نے دیا ہوا ہے، آئیں پاکستان میں تو ووٹ ڈال کے چلے جائیں۔ لیکن یہ کہ آپ پاکستان آئیں بھی نہ، وہیں پر بیٹھے بیٹھے ووٹ ڈالیں اور جناب آپ کے نام کے اوپر سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹوں کے اوپر پاکستان کے اندر ڈاکہ پڑے، اور ڈاکہ کس طرح پڑے کہ اکثریت کروڑوں لوگ ووٹ جو ہیں وہ ادھر پاکستان میں ہیں، اور وہ کوئی 70-80 لاکھ ووٹ جو ہے باہر جو ہے پاکستانیوں کا، وہ جناب یوں کر کے چوری کرنے میں آسانی ہو جائے کہ وہ کسی بھی کھاتے میں ڈال دیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر یہی تو الزام ہے، اور تو کوئی الزام نہیں، کہ وہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتی ہے۔ تو یہ الزام اور زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ دوسرے الفاظ میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عوام، ان کے درمیان زیادہ خلیج پیدا ہوگی، بد اعتمادی پیدا ہوگی، کیونکہ ہمیں تو یہ جو سیدھا سیدھا الیکشن ہے اس پہ اوپر بھی ہم اعتراض کر دیتے ہیں، اور ہو جاتا ہے کیوں؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو باہمی اعتماد ہے اس کا فقدان ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر یہ کٹا کھول دیا گیا تو پھر یہ ایک نہ ختم ہونے والا جو بحران ہے پیدا ہوگا اعتماد کا۔ تو لیکن جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ان سمندر پار پاکستانیوں کے ممنون ہے کہ یہ سالانہ $21 ارب جو ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ ان کے پاس کیا اور کوئی آپشن ہے؟ سوال یہ ہے، نہیں ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں، نہ ان کی نہ میں لائلٹی پر کوئی شک کرتا ہوں، نہ میں ان کی جو کیا کہتے ہیں حب الوطنی کے اوپر کوئی شک کرتا ہوں، لیکن یہ میری بات ان کو بری لگے گی۔ لیکن بات درست ہے۔ اب اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ اپنی، ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا، وہ اپنی، ان کو لگتا تھا کہ یہ ملک ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس ملک میں وہ اپنا روزگار صحیح نہیں کما سکتے، ان کا فیوچر اس ملک کے ساتھ نہیں جڑا ہوا،
وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے نیشنلٹیز لی، وہاں پر وہاں کی کسی کی کوئین کے ساتھ، کسی کے دستور کے ساتھ باقاعدہ اوتھ لیے کہ جی کہ میں کوئین کا وہ رہوں گا، وفادار رہوں گا، میں امریکن پریزیڈنٹ کا وفادار رہوں گا، جب کبھی امریکہ کو میری ضرورت پڑی تو میں اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھے، اگر امریکہ پاکستان کے خلاف لڑنے آ جائے تو یہ جو امریکن جن کے پاس گرین کارڈ ہے، نیشنلٹی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ نہیں آئیں گے پاکستان۔ اگر آنا ہوگا تو اب آ جاتے ہیں نا، وہ میں پاکستان جھیل کے کنارے کھڑا ہوں، میں پاکستان آ رہا ہوں۔ میں صرف پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ان کا پاکستان کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ خونی رشتہ دار وہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ اگر ان کے بس میں ہو وہ ان کو بھی اٹھا کے لے جائیں۔ تو لہٰذا ایک تو بات یہ ہوگی کہ ان کی لائلٹی مشکوک ہو جاتی ہے جب آپ کسی اور ادارے کا حلف لے لیتے ہیں، اور یہ کوئی آپ احسان ہم پر نہیں کر رہے کہ آپ $21 ارب جو سالانہ بھیج رہے ہیں سمندر پار پاکستانی، یہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں۔ نہیں بھیجنا تو نہ بھیجیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ کہ ایک اصول ہے ووٹ ڈالنے کا، وہ اصول یہ ہے کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں، اس ملک کو کیسے چلنا ہے، اور اس ملک میں جو حکومت ہوگی وہ میری زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوگی، لہٰذا حکومت سازی میں مجھے حصہ ڈالنا ہے کہ میرے خیال میں فلاں پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ اچھی ہے، عمران خان صاحب زیادہ اچھے ہیں، میں ان کو ووٹ ڈالوں۔ تو کیونکہ عمران خان صاحب حکومت بنائیں گے تو ان کی حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے ان کے اثرات براہ راست مجھ پہ پڑیں گے۔ بجلی مہنگی ہوگی، مجھ پہ اثر پڑے گا، گیس مہنگی ہوگی، مجھ پہ اثر پڑے گا۔ وہ کوئی قانون سازی اس طرح کے کرتے ہیں، میں اس قانون کی زد میں آؤں گا، تو لہٰذا یہ حق میرا ہے۔ جو پاکستان میں نہیں رہتا اس کا کیا حق ہے کہ وہ پاکستان میں حکومت سازی میں جناب اپنا میں حکومت بنانی ہے؟ تو براہ کرم یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کوئی حیا کرنی چاہیے کہ جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہ ہم پر پہلی بات یہ کہ کوئی احسان نہ گنوائیں کہ جی ہم آپ کو $21 ارب دیتے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، آپ نہ بھیجیں، یہ ان کو کہہ دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہماری ریاست نے کچھ اور کرنا نہیں ہے تو لہٰذا یہ تو منگتی ریاست ہے پاکستان کی، تو منگ کے گزارا ہم نے کرنا ہے، ہم نے اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرنی، تو لہٰذا انہوں نے بلیک میل ہونا ہی ہونا ہے یہ سمندر پار پاکستانیوں سے۔ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر آپشن ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کا باہر 80 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے، ہونا یہ چاہیے کہ جو پاکستان میں ووٹ پڑا ہے اس تناسب سے ان پارٹیوں کو اتنی سیٹیں جو ہیں وہ دے دینی چاہیے، اور اس میں جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ کر لیں۔ لیکن ہے یہ اصولی جتنے بھی اصول ہیں سیاسیات کے اور اخلاقیات کے، یہ ان اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے بھی گئے ہوئے ہیں اور جناب پاکستان کا آپ کو اس کی محبت کے جو کہتے ہیں وہ مروڑ بھی اٹھ رہے ہیں۔ میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے معذرت کروں گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے پاکستان کی تو پھر امریکہ کو چھوڑ کے یا یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان آ جائیں بھائی جان، یہاں پر آ کے کھے کھائیں ہمارے ساتھ، جو جوتے ہم کھاتے ہیں وہ جوتے آپ بھی کھائیں، پھر پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ وک دی ہے۔ تو آپ تو موقع ملا، آپ نکل گئے پاکستان سے، تو ہم تو میرا مطلب ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویسے تو اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جن کو چانس نہیں مل رہا، تو آپ کو اگر یعنی خوش قسمتی سے چانس مل گیا ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں باہر جا کے، تو پائن گزارو، سانو کا تو تنگ کر رہے ہو؟ مطلب آپ کے کیے دھرے کیا جو مطلب وہ اچھا یا برا ہے وہ اس کا خمیازہ ہم کیوں بھگتے ہیں یہاں پر بیٹھے پاکستانی؟ تو پاکستان سے جن کو محبت ہے وہ پاکستان آئیں، یا پھر اگر پھر نہیں آنا تو پھر ٹکٹ خرچیں اور آگے ووٹ ڈالیں یار، اس سے تو کسی نے نہیں آپ کو روکا۔ تو لیکن یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ایک اور وجہ سے بھی بلیک میل ہو رہی ہیں کہ خرچے چکے ہوتے ہیں، یہ جتنے لیڈر باہر جاتے ہیں ہمارے یہ ٹور شور کر رہے ہیں، تو یہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں نا منہ کھاندہ تکھاں شرمندیاں، یہ جتنی جلا وطنیاں ہوتی ہیں، جتنے جناب باہر اسٹے ہوتے ہیں، یہ سات سمندر پاکستانی، وہ جی امریکہ، پاکستان مسلم لیگ امریکہ ونگ، پاکستان تحریک انصاف لندن ونگ، ایک ہی ہے، صرف فنڈنگ، پیسہ۔ تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں یہ اپنے مفاد کی خاطر یہ حرکتیں کر رہی ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاسیات کے کسی بھی اصول کے خلاف ہے۔
میں معذرت چاہوں گا اپنے جو 7 سمندر پار پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں سے کہ میں نے ان کے متعلق بڑی ہارش باتیں کر دی ہیں، لیکن وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں کہ یار میں نے کوئی بات غلط نہیں کی، کہ اگر آپ کو پاکستان سے اتنی محبت ہے تو پھر پاکستان آئیں، یہاں پر آ کے اپنی صبح اور شامیں گزاریں، آپ کو پتہ چلے کہ کس پاوے کے دی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔